अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लव स्टोरी नॉवेल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए और हम सब की परेशानियां दूर करे और हमारे वालिदैन का साया हमारे सरों पर हमेशा सलामत रखे। आमीन। आप लोगों को स्क्रीन पर मेरी इंस्टा आईडी भी शो हो रही होगी, तो अब आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो फिर वो वाकिफ़ था। उसकी यूं आमद की दूसरी वजह क्या हो सकती है, मगर फिर भी उसे बोलने का मौका दिया। तुम अच्छी तरह वाकिफ़ हो, इसलिए ये अदाकारी ना करो कि तुम्हें नहीं पता। ज़रून के चेहरे पर सख्ती आ गई थी, मुकाबिल को यूं दानिस्ता तौर पर अनजान बनता देख। हम तो क्या चाहते हो मुझसे? वो टू द पॉइंट बात करने का आदी था। ज़रून की आंखों में आंखें डाल अपने भरम वाले अंदाज में पूछा। यही के सामने से हट जाओ। ज़रून ने एक एक लफ्ज़ पर ज़ोर देते हुए हाक माना अंदाज में कहा, यह मुमकिन नहीं। वो छोटा भाई है मेरा, मैं तुम्हें कंपनसेट देने के लिए तैयार हूँ। ज़रून की बात सुनते ही वो कतई लहजे में बोला, ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, उसके भी पाँव तुड़वा देता हूँ। बदले में मैं तुम्हें एडवांस में कंपनसेट देने के लिए तैयार हूँ। मुहीब का जवाब ज़रून के तन बदन में आग भड़का गया था। उसके लहजे से झलकता गरूर ही तो खाक में मिलाना था उसे, माना सीने में बदले की आग लगी थी, मगर चेहरे पर आया ना होने दी। तंजिया मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए दांत पीसते हुए गोया हुआ। मुहीब आज भी जान देता था अपने भाई पर। मुकाबिल का जुमला सुनते ही शदीद गुस्सा उमड़ आया, जो उसकी आंखों में नुमाया भड़कता दिखाई दे रहा था। तुम जानते भी हो इस वक्त किससे बात कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मुहीब जलाल मलिक के भाई पर हाथ डालना इतना आसान है? वो खासा गसीले लहजे में मुकाबिल को कमतर निगाह से देखते हुए अपने मगरूर अंदाज में गोया हुआ। सही कहती थी नजमा, पैसों का बड़ा घमंड है तुम्हें, लेकिन यू जस्ट वेट एंड वॉच। मैं तुम्हें जल्द तुम्हारे इन सवालों के मुंह तोड़ जवाब दूंगा, ज़ुबान से नहीं अपने अमल से। बचा सकते हो तो बचा लो अपने भाई को। ज़्यादा वक्त नहीं बचा उसके पास इस खुली फ़िज़ा में सांस लेने के लिए। उसका धमकी अमेज़ लहजा मुहीब के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। इस लहजे में बात करने की जुरात किसी ने पहली बार की थी उसके सामने। वो अपनी जगह से उठकर ज़रून के पास पुरवकार अंदाज में चलता हुआ आया, फिर उसकी व्हील चेयर पर दोनों हाथ जमा कर उसके चेहरे के मुकाबिल झुकते हुए इस्तज़ाइया अंदाज में गोया हुआ, तुम मुझे इस व्हील चेयर पर बैठकर धमकी दे रहे हो? उसका जुमला सुनते ही ज़रून के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट बिखरी। अगले ही लम्हे वो चेयर पर हाथ जमा कर उठने लगा। उसे उठता देख मुहीब तेज़ी से मारे शॉक्ड के एक कदम पीछे होकर सीधा खड़ा हुआ। मुहीब की हैरत की इंतहा न रही ज़रून को अपने सामने पैरों पर खड़ा होता देख। हम कद बराबर ही है हमारा, बस दौलत का कुछ फासला है। कोई नहीं, वो भी अल्लाह ने चाहा तो जल्द मिटेगा। और रही बात जाजा की, तो मैं फिर कह रहा हूँ, मैं उसे उसके किए की सज़ा दिलवा कर रहूँगा। चाहे तुम गवाहों को ख़रीदो, पुलिस वालों को ख़रीदो या जज को। वो खूबरू नौजवान जब खड़ा हुआ तो उसका और मुहीब का कद बिल्कुल बराबर था। वो रूबरू आकर पुरएतमाद लहजे में आंखों में आंखें डाल चैलेंज देने लगा। देखते हैं। माना हैरत थी उसे ज़रून को यूं अचानक खड़ा होते देख, मगर अपने जज्बात पर उसका मुकम्मल काबू था। अगले ही लम्हे बेतासुर चेहरे के साथ उसका चैलेंज सुना। वो बहस करने या लोगों से उलझने का आदी नहीं था, इसलिए लापरवाही से कहते हुए दोनों हाथ अपनी पैंट की जेब में डाले। उसका मुतमईन अंदाज यकीनन मुकाबिल के गुस्से को मज़ीद भड़का रहा था। बिल्कुल, देखते हैं। वो भी उसी की तर्ज में जवाब देकर वहाँ से लंबे कदम भरता बाहर जाने लगा। वेट सर, आपकी व्हील चेयर। साइमा तेज़ी से उसे रोकते हुए पीछे से बोली, अपने पास रख लो, बहुत जल्द तुम्हारे छोटे सर के काम आने वाली है। वो मुस्कुराकर पुरएतमाद लहजे में कहते हुए बाहर निकल गया। उसकी जुरात मुहीब का खून खौला गई थी। उसने एक ज़ोरदार लात उस व्हील चेयर पर मारी, जिसके नतीजे में वो पास वाली दीवार से जा टकराई। जाजा को बुलाओ फ़ौरन। वो साइमा को गसीली आवाज़ में ऑर्डर देने लगा। वो अपनी कार में फातिहाना अंदाज में आकर बैठा। मुहीब का गुस्सा उसकी जीत थी। गुस्से में इंसान हमेशा गलत फ़ैसले लेता है। अब उसे बस इंतज़ार करना था।
سر پارٹی؟ اس کے بیٹھتے ہی ڈرائیور دھیمے لہجے میں استفسار کرنے لگا۔ کون سی پارٹی؟ وہ الجھ کر ایک ابرو اچکا کر۔ آپ بھول گئے ہیں، انابیہ میڈم نے پارٹی رکھی ہے آج۔ یار میں تو واقعی ہی بھول گیا۔ چلو ابھی 1 گھنٹہ ہے میرے پاس، وہیں لے چلو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا سر سیٹ سے ٹکایا اور آنکھیں موند لی۔ محیب کو روبرو کھڑے ہو کر چیلنج دینا کبھی ممکن نہ ہوتا اگر انابیہ اس کے ساتھ نہ ہوتی۔ ماضی اس نے زندگی میں پہلے خود کو کبھی اتنا بے بس و لاچار محسوس نہ کیا تھا جتنا اس لمحے کر رہا تھا۔ جس دیوار پر انابیہ کھڑی تھی وہ کافی اونچی تھی۔ وہ بغیر کھڑے ہوئے اسے نہیں پکڑ سکتا تھا، نہ ہی اسے دور دور تک چھت پر کوئی نظر آ رہا تھا جس سے وہ مدد لیتا۔ اس بیچارے کے پاس تو اپنی بے بسی پر ماتم کرنے تک کا وقت نہ تھا۔ اپنا خیال رکھنا، میں پھر کہتی ہوں آئی لو یو، آئی لو یو زارون۔ یاد رکھنا میری ہر سانس پر صرف تمہارا نام تھا۔ آخری بار اس سنگ دل کو دیکھنے کی شاہ میں آنکھیں کھولیں، اس کی جانب مڑ کر محبت سے چور لہجے میں پھر ایک بار اظہار محبت کیا، پھر مڑ گئی۔ آنکھیں موند کر ایک گہرا سانس لیا، جیسے ہمت جمع کی ہو موت کو سینے سے لگانے کی۔ اگلے ہی لمحے ایک زوردار چیخ بلند ہوئی۔ انابیہ! وہ بس کودنے ہی والی تھی کہ زارون ویل چیئر کو چھوڑ کر بھاگتا ہوا اس کی جانب آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ اگلے پل انابیہ اس کے اوپر تھی اور وہ فرش پر۔ زارون تم ٹھیک ہو گئے، تم ٹھیک ہو گئے۔ شکر ہے میری تمہیں شاکڈ کر کے ول پاور جگانے کی ٹرک کام کر گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ وہ خوشی سے پاگل ہوئے جا رہی تھی، اس خوبرو نوجوان کے وجود کو مسرت سے سرشار حالت میں اپنے حصار میں مضبوطی سے بھینچتے ہوئے بولی، شٹ اپ، دماغ خراب ہے تمہارا، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو۔ وہ اس کے حصار کو توڑتے ہوئے غصے کے عالم میں اس کے نازک وجود کو خود سے ہٹا کر سیدھا ہو کر بیٹھ، چنگھاڑتے ہوئے ابھی اسے ڈپٹ ہی رہا تھا کہ وہ تیزی سے بات کاٹتے ہوئے بولی، ایسے کیسے ہو جاتا؟ مجھے یقین تھا تمہاری زندگی میں اتنی اہمیت تو رکھتی ہوں کہ مجھے مرنے نہیں دو گے اپنے سامنے۔ پھر بھائی یہ شوق دینا ضروری تھا اب۔ مجھے یقین تھا تم اپنے پاؤں پر کھڑے ہوگے، اور دیکھو تم نے مجھے بچا لیا۔ وہ چہرے پر پیاری سی مسکان سجائے جواب دہ ہوئی، تم پاگل ہو۔ وہ ابھی بھی برہم تھا۔ ہاں مگر صرف تمہارے لیے، وہ خاصا شوخی سے لائن مارتے ہوئے ایک آنکھ دبا کر بولی۔ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہوتے ہی کامیابیوں کی سیڑھیاں چڑھنا شروع ہو گیا۔ محنت سے دن رات ایک کیے، قسمت بھی کچھ زیادہ ہی مہربان تھی اس پر۔ حال تو یہ تھا کہ مٹی کو ہاتھ لگائے تو سونا ہو جائے۔ شیئرز کی خرید و فروخت میں پیسہ لگایا، اس سے حاصل شدہ نفع اپنی خود کی کمپنی بنانے میں لگایا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ زارون سے زیڈ این سکسیس گروپ کا مالک بن گیا۔ اس نے اپنے کیس کو ری اوپن کروایا، اپنی پاور کا استعمال کر کے پولیس پر پریشر ڈالا مجرموں کو پکڑنے پر۔ اسے مارنے والے گنڈوں کو جب پکڑا گیا تو انہوں نے قبول کیا کہ جازا جلال ملک نے پیسے دیے تھے اسے جان سے مارنے کے، مگر اگلے ہی دن وہ سارے کے سارے مکر گئے۔ یقیناً محیب کا پیسہ و طاقت ان کی زبانوں کو مکرنے پر مجبور کر گیا تھا، مگر زارون بھی اب پیچھے ہٹنے والا کہاں تھا۔ اس نے ٹھان لی تھی کہ جازا کو اس کے کیے کے جرم کی سزا ضرور دلوائے گا۔ سر پہنچ گئے۔ پارٹی کلب میں تھی۔ کلب کے آگے گاڑی روکتے ہوئے ڈرائیور نے آہستگی سے کہا۔ وہ بغیر کچھ کہے ڈرائیور کے دروازہ کھولتے ہی اپنے پروقار انداز میں گاڑی سے اتر کر اپنے سیدھے ہاتھ سے کوٹ کا بٹن لگانے لگا، پھر منہ بسور کر کلب کی جانب دیکھا۔ کلب دیکھتے ہی اسے نجمہ کی یاد ستائی، کیونکہ اسے زارون کا کلب آنا اور یہاں آ کر لڑکیوں کے جھرمٹ میں بیٹھنا بالکل پسند نہیں تھا۔ جاتے وقت بھی وہ سختی سے منع کر کے گئی تھی۔ یہ یاد آنے پر وہ اداسی سے مسکرا دیا۔ کہاں ہو تم؟ کہاں چلی گئی ہو یار؟ وہ لڑکی ایسے غائب ہوئی کہ پھر کسی کو نہ ملی۔ اسے آج بھی زارون پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا۔ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے بعد سب سے پہلے اس نے نجمہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، تب اس کا سیل سوئچ آف آنے لگا۔ محیب کو انائزہ بیگم نے کال کی تو اس کی سیکرٹری نے کال ریسیو کی اور بتایا کہ نجمہ اپنی والدہ کے ساتھ کہیں چلی گئی ہے، جس کی اطلاع جاتے وقت اس نے کسی کو نہیں دی۔ کچھ دنوں قبل وہ استنبول کے ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھا کھانا کھا رہا تھا کہ اس کی نظر اچانک دیوار پر لگے ڈیزائننگ شیشے پر گئی۔ اس میں نجمہ کا عکس
دیکھ وہ بے یقینی سے کھڑا ہو کر مڑا، مگر وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ اس کے باوجود وہ اپنے کلائنٹ چھوڑ کر اسے ڈھونڈنے کے لیے بھاگا۔ بہت ڈھونڈا مگر وہ نہ ملی، شاید آنکھوں کو دھوکا ہوا تھا۔ عجب بات یہ ہے کہ چاہتا ہے کہ یہ حسین دھوکا بار بار ہو، کیا خبر کسی روز یہ دھوکا حقیقت سے ہمکنار کر دے۔ مگر ہائے رے قسمت، ایسا ہوتا ہی نہیں۔ اس نے کلب کے باہر کھڑے ایک گہرا سانس ہوا میں خارج کیا اور مصنوعی مسکان چہرے پر سجائے کلب میں داخل ہوا۔ کلب میں داخل ہوتے ہی اس کا خون کھول اٹھا۔ وہ حسین سنہری گڑیا، لال رنگ کی ٹی شرٹ جو اس کے جسم کو چھپانے کے لیے ناکافی تھی، اس پر بلیک کوٹ پینٹ زیب تن کیے ایک لڑکے کے ساتھ ناچنے میں مگن تھی۔ کلب کی رنگین لائٹس اور لاؤڈ میوزک میں ناچتے ہوئے ان بے باک لڑکے لڑکیوں سے انابیہ جدا نہ تھی۔ وہاں سب ایسے ہی ناچ رہے تھے، مگر پھر بھی اس خوبرو نوجوان کا پارا آسمانوں سے باتیں کرنے لگا تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ وہ ڈانس کرتے کرتے ابھی اپنی باہیں اپنے ساتھ ناچتے لڑکے کے کندھے پر ڈالنے ہی لگی تھی کہ اس کا ہاتھ انجانی گرفت میں مضبوطی سے کھنچا۔ وہ ہکا بکا نگاہوں سے زارون کو دیکھنے لگی، جو اسے ڈانس فلور سے کھینچتا ہوا ایک سائیڈ میں لا کر کھڑا کر چکا تھا۔ اس کا یوں اچانک آ کر اس کے دوستوں کے بیچ سے نکال کر لانا انابیہ کو سخت ناگوار گزرا۔ وہ خاصا جھنجھلاتے ہوئے اپنا بازو چھڑوانے لگی، مگر مقابل کوئی ارادہ نہ رکھتا تھا اس کا بازو چھوڑنے کا۔ تمہیں کپڑے پہننے نہیں آتے یا تمہارے باپ کے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں؟ زوردار میوزک چلنے کے باوجود وہ اس کی دھاڑ سن سکتی تھی۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکلتے معلوم ہوئے انابیہ کو۔ یہ فیشن ہے، تمہیں کیا پتہ؟ وہ خاصا چڑھ کر بولی۔ بھاڑ میں جائے ایسا فیشن۔ وہ دانت پیستے ہوئے اس کے کوٹ کے بٹن لگانے کی نیت سے اس کے کوٹ کو دیکھنے لگا جس میں بٹن تھے ہی نہیں۔ یہ دیکھ وہ مزید آگ بگولا ہوا۔ یہ پہنو۔ اس کے کوٹ میں بٹن نہ پا کر اپنا کوٹ اتار کر اسے پہنانے لگا، جس پر مقابل بری طرح چڑھ کر اس کا ہاتھ روکنے لگی۔ ہو کیا گیا ہے تمہیں؟ اتنے پوزیسو کیوں ہو رہے ہو؟ تمہاری بیوی یا گرل فرینڈ نہیں ہوں میں؟ وہ خاصا جتاتے ہوئے بولی، جیسے یاد دہانی کرا رہی ہو کہ مقابل کی عزت کا کوئی لین دین نہیں ہے اس کے کپڑوں سے۔ وہ خود مختار ہے اپنی زندگی میں اور اپنے ہر فیصلے میں، مگر دوست تو ہوں۔ وہ تیزی سے بولا، دوستوں کو میں یہ اختیار نہیں دیتی کہ وہ میرے لباس پر اعتراض کریں۔ اوکے مسٹر زارون، اب پلیز ایکسکیوز می، میرا فرینڈ میرا انتظار کر رہا ہے۔ وہ سرد میری سے کہہ کر مقابل کی آنکھوں کے غصے کو مکمل اگنور کرتے ہوئے اپنا بازو اس کی قید سے آزاد کرا کر ابھی اکڑ کر ایک قدم بھی نہ چلی تھی کہ مقابل نے اس کا بازو اس بار اور سختی سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا، جس کے نتیجے میں اگلے ہی لمحے وہ اس کے کشادہ سینے سے آ لگی تھی۔ وہ خود کو سنبھال کر تیزی سے دور ہٹنے ہی لگی تھی کہ مقابل نے جھک کر اسے بوری کی طرح اٹھا کر کندھے پر ڈال لیا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ زارون چھوڑو مجھے۔ وہ زور زور سے اس کی کمر پر مکے برساتے ہوئے احتجاج کرنے لگی، مگر مقابل پر اس کا کوئی اثر نہ تھا۔ کیونکہ پارٹی انابیہ کی ہی تھی، اس لیے سب حیرت سے زارون کو اسے لے جاتا دیکھنے لگے۔ میں خود ڈرائیو کروں گا، اس نے گاڑی کا گیٹ کھولتے ہوئے ڈرائیور سے سختی سے کہا۔ اوکے سر۔ ڈرائیور یہ سنتے ہی اس بات میں سر ہلا کر دور ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ زارون، اس نے غصے سے ڈرائیور کے برابر والی سیٹ پر پٹکا، جس پر وہ غوراتے ہوئے اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ چپ رہو، قصیلی آواز میں کہہ کر دروازہ زور سے بند کر لیا، جیسے بے جان گیٹ پر سارا غصہ نکالا ہو۔ وہ پورے راستے منہ پھلائے بیٹھی رہی۔ زارون نے بھی کچھ نہ کہا۔ اترو۔ گاڑی انابیہ کے گھر کے مین دروازے پر روک کر سختی سے حکم صادر کیا۔ سنائی نہیں دیتا؟ اترو۔ وہ خاموشی سے منہ پھلائے بیٹھی رہی، جیسے سنا ہی نہ ہو۔ زارون نے مزید برہمی سے کہا، جہاں سے اٹھا کر لائے ہو وہیں واپس چھوڑ کر آؤ، ورنہ میں نہیں اترنے والی۔ وہ اعلانیہ دانت پیستے ہوئے بغیر اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ مر کر بھی نہیں، قطعی انداز میں جواب دیتے اس نے گاڑی کا انجن آف کر دیا۔ تمہارا پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ تم دوستی کی حدود نہیں جانتے۔ بہت دیر تک ماحول پر خاموشی طاری رہی۔ مزید اپنا غصہ اب انابیہ کے لیے کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس خوبرو نوجوان کی جانب رخ کر غصے سے بولی، ہاں نہیں جانتا اور نہ ہی جاننے میں انٹرسٹڈ ہوں،
مجھے صرف اتنا پتہ ہے کہ تم اس طرح کے لباس میں باہر نہیں جا سکتی۔ میرے ڈیڈ نے کبھی مجھے میری مرضی کے کپڑے پہننے سے نہیں روکا۔ تو پھر تم کون ہوتے ہو؟ تو روکنا چاہیے تھا نا، نہیں روکا۔ اس لیے آج ان کی ذمہ داری مجھے نبھانی پڑ رہی ہے۔ وہ برہم ہو کر جواب دہ ہوا۔ اب مجھے سمجھ آ گیا نجمہ تمہیں چھوڑ کر کیوں گئی۔ یقیناً انہی بیجا پابندیوں کی وجہ سے۔ وہ غصے سے تل ملا کر بولتی ہوئی گاڑی سے اتر کر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ اسٹیئرنگ پر زور سے ہاتھ مار کر اپنا غصہ نکالنے لگا۔ وہ سونا چاہتا تھا، مگر جب آنکھ بند کرتا اس بے باک لڑکی کا کسی اور مرد کے ساتھ ناچتا ہوا وجود آنکھوں کے سامنے آ جاتا، جس پر اس کے تن بدن میں آگ بھڑکنے لگتی۔ سمجھ نہیں پا رہا تھا کیوں آنکھوں کے آگے سے ہٹ نہیں رہا تھا وہ لمحہ، کیوں آگ سلگ رہی تھی دل میں۔ وہ ناراض ہو کر گئی تھی، اس بات کا بھی احساس ہو رہا تھا۔ جب سونے کی کوشش کرتے کرتے تھک گیا تو اٹھ کر اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس چلا آیا۔ کیا میں واقعی ہی اس کے لیے حد سے زیادہ پوزیسو ہونے لگا ہوں؟ وہ خود ہی سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، وہ دوست ہے میری، اور دوست ہونے کے ناطے میرا حق ہے اسے ان چیزوں سے روکوں جو اس کے لیے صحیح نہیں، جیسے خود ہی کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہو کہ دل میں ابھرتے جذبات سوائے دوستی کے کچھ نہیں۔ آج اس کی بیٹی پورے 2 ماہ کی ہو گئی تھی، پورے ملک خاندان کی جان تھی وہ۔ اس کا نام جازا نے نازنین رکھا تھا۔ بیٹی ہو اور باپ کی جان نہ بسی ہو اس میں، یہ کہاں ممکن؟ وہ جان وارتا اپنی شہزادی پر۔ ارے بہن، کہاں چلی جا رہی ہو؟ فلیٹ کا کرایہ بھی دینا ہوتا ہے، کچھ خبر ہے یا نہیں؟ تم ماں بیٹی تو 3 مہینے کا کرایہ کھا کر بیٹھ گئی ہو۔ وہ دانستہ طور پر آج اوور ٹائم کر کے گھر لیٹ لوٹی تھی تاکہ مکان مالکن سے واسطہ نہ پڑے، مگر کیا خبر تھی وہ اس کے انتظار میں ابھی تک جاگ رہی ہوں گی۔ زونی آنٹی، مجھے ابھی تک سیلری نہیں ملی ہے، جیسے ہی ملتی ہے میں سب سے پہلے آپ کا کرایہ ادا کروں گی، وہ لچکدار انداز میں بولی۔ وہ زونی بیگم کے تماشے کی عادت کو بخوبی جانتی تھی، اس لیے ڈر رہی تھی کہ وہ رات کے 12 بجے دروازے پر کھڑے ہو کر کوئی تماشا برپا نہ کریں۔ آخر ان کی بھی عزت تھی معاشرے میں، اب انہیں کوئی ان کے ماضی سے نہیں جانتا تھا، یہاں سب انہیں کافی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، کیونکہ ماں نرس تھی ہسپتال میں اور بیٹی اپنے 6 ماہ کے بیٹے کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ ایک ریسٹورنٹ میں ویٹرز کی جاب کر رہی تھی۔ گزر بسر دن بدن مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ تم نے پچھلی بار بھی یہی کہا تھا لڑکی، اگر کرایہ نہیں ادا کر سکتی تو نکل جاؤ میرے مکان سے، وہ تلخ لہجے میں جواب دہ ہوئیں۔ جس بات کا ڈر تھا وہی ہو گیا تھا، انہوں نے آدھی رات کو تماشا لگانا شروع کر دیا تھا۔ وہ شرمندگی سے نیچے روڈ کو دیکھنے لگی۔ ہم کہاں جائیں گے؟ وہ لاچارگی سے گویا ہوئی۔ مجھے کیا پتا، جہاں جانا ہے جاؤ، میں نے کوئی تم ماں بیٹی کا ٹھیکہ تھوڑی لے رکھا ہے، میں پچھلی بار واقعی ہی دینے والی تھی، مگر آپ کو تو پتہ ہے نا، شاہ زین کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ بھائی مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے صرف میرے کرائے سے مطلب ہے، وہ فوراً ہی اسپاٹ سے لہجے میں بولی۔ مجھے بتائیں کتنا ہے آپ کا کرایہ؟ اچانک پیچھے سے آنے والی بھرم دار آواز نے ان دونوں کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ جواد، تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ وہ سامنے بلیک ٹی شرٹ، اس پر پیلے رنگ کی موٹی جیکٹ، بلیک پینٹ سے بطن کیے ہوئے لڑکے کو دیکھ اعتراضاً بولی۔ تم چپ رہو۔ وہ فوراً اسے غراتے ہوئے چپ کرانے لگا۔ جواد اور فرقان صاحب کے احسانات اس پر بڑھتے جا رہے تھے، جن کی وجہ سے وہ بہت شرمندگی محسوس کرتی۔ زونی بیگم کو تو صرف اپنے پیسوں سے مطلب تھا، چاہے پھر کوئی بھی ادا کرے۔ وہ خوشی خوشی اپنے پیسے لے کر چل دیں، جبکہ نجمہ سر جھکائے شرمندگی سے کھڑے ہو کر اس خوبرو نوجوان کا ہر بار کی طرح شکریہ ادا کرنے لگی۔ شکریہ؟ اندر چل کر بات کر سکتے ہیں یا مجھے باہر سے بھگانے کا ارادہ ہے؟ وہ دونوں ہاتھ سینے پر فولڈ کر خفگی سے پوچھنے لگا۔ سوری، اس نے معذرت طلب کی اور پرس سے چابی نکال کر دروازہ کھولنے لگی۔ تم مجھے اپنی مدد کرنے سے کیوں روکتی ہو؟ کیا تم مجھے اپنا دوست نہیں سمجھتی؟ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ خفگی سے استفسار کرنے لگا۔ ایسی بات نہیں ہے، دوستی میں برابری اچھی لگتی ہے، جبکہ یہاں تو ہر وقت تم ہی میری مدد کرتے رہتے ہو۔ وہ شرمندہ شرمندہ سی نظریں جھکائے جواب دہ ہوئی۔ اف، وہ اپنی عادت کے مطابق جھنجھلاتے ہوئے دونوں ہونٹوں کو گول کر اف کی آواز نکالتا ہوا سامنے رکھے صوفے پر آ کر ٹک گیا۔
بس اس کا بیٹھنا تھا کہ اگلے ہی لمحے وہ اندر کی جانب دھنس چکا تھا۔ آ اچانک اندر کی جانب گرنے کے سبب وہ زور سے چیخا، چیخو مت، شاہ زین اٹھ جائے گا۔ کبھی کبھار جواد اسے بالکل کوئی بچہ معلوم ہوتا، شرارتی تھا، اتنا کوئی اسے لگی نہیں تھی جتنا وہ شور مچا رہا تھا۔ نجمہ نے بجلی کی پھرتی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر آواز دباتے ہوئے اپنی بڑی بڑی آنکھوں کے ساتھ گھورتے ہوئے کہا۔ اس لمحے وہ قریب آ گئی تھی، اتنی قریب کہ اس کے وجود سے آتی دھیمی دھیمی پیاری سی مہک کو محسوس کرنے لگا۔ وہ ایک دو ثانیوں کے لیے مہو ہو کر رہ گیا تھا۔ ہاتھ دو اپنا، میں باہر نکالتی ہوں تمہیں، وہ اس کی جانب اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولی، جس پر ایک لمحے کی دیری کے بغیر وہ ہاتھ مضبوطی سے تھام گیا۔ تم اس کچرے کو کب تک سجا کر رکھنے والی ہو؟ وہ باہر نکلتے ہی منہ بسور کر اس ٹوٹے صوفے کو دیکھتے ہوئے بولا، جس کی اوپری سطح بیٹھتے ہی نیچے کی جانب دھنس جاتی تھی اور بیٹھنے والا اگلے ہی لمحے صوفے کے اندر ہوتا تھا۔ تمہاری طرح میرے باپ کا مارٹ نہیں چل رہا، چادر ڈھک دو تو عیب چھپ جاتا ہے اس کا، پھر گھر میں رکھنے کے لیے کچھ تو ہونا چاہیے نا، خالی خالی برا لگتا ہے۔ وزونی بیگم کا پھینکے جانے والا فرنیچر کا سامان اٹھا کر اپنے گھر لے آئی تھی، ٹوٹی ہوئی الماری پر پردہ لگا کر اسے قابل استعمال بنا لیا تھا، صوفے پر چادر بچھا کر اسے لاؤنج میں سجا دیا تھا، جگہ جگہ سے پھٹے قالین کو سفید چادر سے کور کر گھر کی زینت بننے کا موقع دیا۔ اسی طرح دیگر سامان میں بھی اس نے اپنی کارستانی کا مکمل مظاہرہ کیا تھا، اور یہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ بیٹھتے ہی نیچے گر جاؤ، وہ منہ بگاڑ کر اعتراضاً بولا۔ تو مت بیٹھو، پاؤں میں جان نہیں ہے کیا؟ 5-10 منٹ کھڑے نہیں رہ سکتے؟ وہ خاصا چڑھتے ہوئے بول کر اندر جانے لگی۔ اب مجھے یوں اکیلا چھوڑ کر کہاں جا رہی ہو؟ وہ روتو سا منہ بنا کر معصومیت سے گویا ہوا، اپنی جان کو دیکھنے۔ شام سے دیکھا نہیں ہے میں نے اسے، وہ بیچارگی سے بولی۔ رواد کو کبھی کبھار بہت ترس آتا اس بیچاری پر، دن رات محنت کر کے اپنے بچے کی پرورش کر رہی تھی۔ نجمہ نے سب کو یہی بتایا تھا کہ اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، وہ ایک بیوہ ہے۔ ویسے تو یہ حقیقت کے برخلاف تھا، یعنی جھوٹ، مگر اس کے لیے محیب اسی دن مر گیا تھا جب اس نے میڈیا پر اپنی دوسری شادی کا اعلان کیا تھا۔ حال تو یہ تھا کہ اس ہرجائی کی صورت دیکھنا بھی گوارا نہ تھی اسے۔ او ماما کی جان! شاہ زین کو دیکھتے ہی لگا جیسے سارے دن کی تھکان ہوا میں چھو منتر ہو گئی ہو۔ وہ اپنی نانی سے لگ کر سو رہا تھا۔ نجمہ نے اس کے ننھے منھے وجود کو باہوں میں بھر کر چومنا شروع کر دیا تھا۔ ماما نے بہت مس کیا آپ کو، آپ نے کیا؟ وہ توتلی زبان میں اپنے سوتے ہوئے شہزادے سے بات کر رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کتنی کیوٹ لگ رہی تھی وہ رواد کو اس لمحے۔ یقیناً شاہ زین کا باپ دنیا کا خوش قسمت آدمی ٹھہرا تھا اس کی نظر میں۔ محیب جلال ملک، اگر تم اس لمحے یہاں ہوتے تو کیا تمہیں پیار نہیں آتا اس پر؟ کیا تم اب بھی اس پر دولت کو ترجیح دیتے؟ نہ جانے کیوں وہ جب جب اپنے بیٹے کو دیکھتی محیب کی یاد اس کے دل کو ستانے لگتی۔ اگلے ہی لمحے وہ اداسی سے مسکرا دی۔ کیا ہوا؟ اس کے آتے ہی محترمہ عروسہ کی آنکھ کھل گئی تھی، وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے استفسار کرنے لگیں۔ کچھ نہیں، وہ کیا بتاتی کہ اس ہرجائی کی یاد آج بھی دل کو ستاتی ہے۔ روگ کی طرح لگا تھا وہ، اب تو شاید روح کے جسم سے جدا ہونے کے بعد ہی اس روگ نے مٹنا تھا۔ وہ شاہ زین کو اس کی جگہ پر لٹا کر اسے اچھی طرح کمبل اوڑھانے لگی۔ ارے بیٹا، دروازے پر کیوں کھڑے ہو؟ آؤ اندر آ کر بیٹھ جاؤ نا۔ محترمہ عروسہ نے جب رواد کو دروازے پر کھڑا دیکھا تو تیزی سے اندر آنے کی دعوت دی، جس پر وہ مسکراتے ہوئے اندر آیا۔ شکریہ آنٹی، وہ وہیں سامنے رکھے صوفے پر بیٹھتے ہوئے شکریہ ادا کرنے لگا۔ اب تمہارے والد کی طبیعت کیسی ہے؟ اللہ کا شکر بہتر ہے، مگر پھر بھی میں انہیں کوئی کام نہیں کرنے دے رہا۔ ہاں بیٹا، بہت اچھا کر رہے ہو، ایسے ہی اپنے والد کی خدمت کرتے رہو، ماشاءاللہ بہت اچھی پرورش کی ہے انہوں نے تمہاری۔ ان کے تعریفی کلمات سنتے ہی وہ جھپ گیا تھا۔ محترمہ عروسہ کو پسند تھا، یہی سبب تھا کہ وہ نجمہ پر بہت زور ڈال رہی تھیں محیب سے عدالت کے ذریعے خلا لینے پر۔ بس کرے مام، خواہ مخواہ پھیل جائے گا۔ نجمہ اسے جھپتا ہوا دیکھ فوراً ہی منہ بسور کر اسے چھیڑنے کی نیت سے بولی۔ آنٹی کچھ لوگ جلتے ہیں مجھ سے، مجھے تو جلنے کی بدبو یہاں تک آ رہی ہے۔ وہ بھی جوابی کارروائی پر اترا، چھوٹی آنکھیں اس کے حسین سراپے پر ٹکائے،
زبان سے چڑھاتے ہوئے گویا ہوا۔ جلوں، اور وہ بھی تم سے؟ ابھی اتنا برا وقت بھی نہیں آیا مسز محیب جلال۔ وہ ابھی اکڑ کر منہ توڑ جواب دے ہی رہی تھی کہ زبان پھسل گئی اور اپنا اصل نام اس کی زبان پر آ گیا، مگر بولتے بولتے یاد آنے پر اچانک رکی۔ میرا مطلب نجمہ عبد الرحمن ملک پر۔ اگلے ہی پل اداس لہجے میں اپنے جملے کی تصحیح کی۔ چلیں آپ لوگ آرام کریں، میں چلتا ہوں۔ تھوڑی دیر بات چیت کرنے کے بعد وہ صوفے سے اٹھتے ہوئے بولا، نجمہ باہر تک چھوڑ آؤ اسے۔ محترمہ عروسہ تیزی سے بولی، خود ہی چلا جائے گا، بچہ تھوڑی ہے۔ وہ جواد کو منہ چڑھاتے ہوئے اپنی والدہ سے احتجاجاً بولی، دیکھ رہی ہیں آنٹی آپ، ایسے دوست ہوں تو دشمن کی کس کو ضرورت؟ وہ پاس رکھا کشن اٹھا کر اس کے چہرے کا نشانہ لگاتے ہوئے معصومانہ چہرہ بنائے شکایتی انداز میں بولا۔ اسے کشن کا نشانہ اپنی جانب بناتا دیکھ اپنی آنکھیں زور سے میچ کر ہاتھ سے اپنے چہرے کو کور کیا اور آہ کہہ کر زور سے چیخنے لگی، ڈرامے باز، مارا نہیں ہے میں نے ابھی۔ وہ اسے مارنے سے پہلے ہی چیختے ہوئے دیکھ سر نفی میں جھٹک کر ہنستے ہوئے بولا، او میرا بچہ، بیٹا تیری ماں پوری بچی بنی ہوئی ہے ابھی بھی، دیکھو تمہاری وجہ سے شاہزین کی نیند خراب ہو گئی، اب تم دونوں باہر جاؤ۔ نجمہ کی یوں چیخنے کے سبب شاہزین کی نیند خراب ہو گئی تھی۔ وہ زور زور سے رونے لگا، جس پر محترمہ عروسہ اسے گود میں لیتے ہوئے نجمہ کو ڈپٹنے لگیں۔ سوری، لائیں مجھے دیں، میں چپ کراتی ہوں اسے، وہ شرمندگی سے کہتی ہوئی شاہزین کو گود میں لے کر کھڑے ہو کر ہاتھوں سے جھولا جھلاتے ہوئے چپ کرانے لگی۔ شاہزین بھی اپنی ماں کی گود میں آتے ہی چپ ہو گیا تھا۔ مجھے بھی دو یار، وہ خوبرو لڑکا نجمہ کے پاس چلتے ہوئے آیا اور اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھا کر شاہزین کو مانگنے لگا۔ وہ شاہزین سے ملنے کی نیت سے ہی آیا تھا، مگر زونی بیگم کو باہر تماشا بناتا دیکھ بھول بیٹھا۔ یہ لو آرام سے، نجمہ نے مسکراتے ہوئے اس کی گود میں دیا۔ ہسپتال میں سب سے پہلے شاہزین جواد کی ہی گود میں آیا تھا۔ جواد کو دلی انس تھا اس بچے سے۔ پتہ ہے، میں آپ سے ملنے آیا تھا، مگر آپ سو رہے تھے۔ وہ نہایت نرمی و محبت سے چیور لہجے میں شاہزین سے باتیں کرنے لگا۔ نجمہ، جواد اور منع کو ایک ساتھ دیکھ محترمہ عروسہ کی آنکھیں جھلملا اٹھیں۔ کوئی بہت امیر و کبیر داماد نہیں چاہیے تھا انہیں تو بس اپنی بیٹی کو خوش رکھنے والا چاہیے تھا۔ تم نے خلا لینے کے بارے میں کیا سوچا؟ جواد کے جانے کے بعد محترمہ عروسہ اسے دیکھتے ہوئے گمبھیر لہجے میں پوچھنے لگیں۔ موم پلیز اس ٹاپک پر بات نہ کریں، وہ ناراضگی سے کہتی ہوئی آئینے کے سامنے بیٹھ کر اپنے بال بنانے لگی۔ اور کتنا وقت چاہیے تمہیں؟ 1 سال بہت ہوتا ہے، پلیز مجھے بات نہیں کرنی اس بارے میں، اپنے بال پونی میں قید کر جھنجھلا کر کہتی ہوئی مڑ کر انہیں دیکھنے لگی۔ اس کی دوسری شادی کا اعلان تم نے خود میڈیا پر اپنے کانوں سے سنا تھا، پھر کیوں؟ کس وقت کا انتظار ہے تمہیں؟ کیا چاہتی ہو تم؟ اگر اتنی ہی محبت تھی اس سے تو پھر اسے چھوڑ کر ہی کیوں آئی؟ اسی کے پاس رہتی۔ محترمہ عروسہ جذباتی ہو کر غسیلی آواز میں بگڑتے ہوئے بولی۔ نجمہ اور ان کی آئے دن اسی ٹاپک پر بحث ہوتی۔ آپ نہیں سمجھیں گی، سمجھ تو تم نہیں رہیں، وہ شادی کر چکا ہے، جائیداد تم خود اس کے نام کرائی ہو، اب اس کا تم سے کوئی مطلب نہیں۔ وہ تو بھول بیٹھا ہوگا کہ اس کی کوئی بیوی بھی تھی۔ یقیناً وہ گھٹیا انسان اسلام آباد میں آرام سے اپنی دوسری بیوی کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہوگا، اور تم یہاں اس کے روب میں اپنی جوانی برباد کر رہی ہو اور مجھ سے چاہتی ہو کہ میں چپ ہو کر تمہیں اپنی زندگی برباد کرتی دیکھتی رہوں۔ مجھ سے یہ نہیں ہوگا، ماں ہوں تمہاری۔ وہ روحانسا لہجے میں اسے پھر ایک بار سمجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ آپ کو بوجھ لگنے لگی ہوں کیا میں اب؟ جب بھی مجھے دیکھتی ہیں شروع ہو جاتی ہیں، زندگی میں پتہ نہیں سکون کیوں نہیں مل رہا مجھے، وہ جھنجھلا کر کہتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ بھاگ رہی تھی، بھاگے چلی جا رہی تھی، مگر مسئلہ یہ نہیں تھا کہ رفتار چاہے کتنی بھی زیادہ کر لے، کوئی فائدہ نہیں۔ جہاں 1 سال پہلے کھڑی تھی، آج بھی خود کو وہیں کھڑا پا رہی تھی۔ اس ستمگر کی محبت نے مانو جکڑ رکھا تھا۔ خلا، اس ایک لفظ سے بھی اب مجھے خوف آتا ہے، ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں میں خلا دائر کروں اور وہاں تم مجھے آزاد کر دو۔ میں وہ بدقسمت قیدی ہوں جو خود رہائی کا طالب نہیں۔ تم تو بھول بھی چکے ہوگے
کہ نجمہ نام کی کوئی عورت تمہاری زندگی میں تھی، یقیناً تم بہت خوش ہوگے۔ تمہاری من پسند عورت تمہارے پاس جو ہے، وہ گھر کا دروازہ کھول کر سیڑھیوں پر بیٹھ گئی تھی۔ چاند کی مدھم روشنی اس کے حسین چہرے کو مزید پر نور کر رہی تھی۔ وہ افسردگی سے چاند کو دیکھتے ہوئے خود سے ہم کلام ہوئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کیوں، مگر دل آج بھی اس ستم گر کے لیے تڑپ رہا تھا۔ اس نے دھوکہ دیا، جائیداد کے لیے شادی کی، مگر پھر بھی دل اس سے خلا لینے کے لیے راضی نہ تھا۔ دیکھ لو محیب جلال ملک، تم نے ہرا دیا مجھے، توڑ دیا۔ اس وجیہہ مرد کے چہرے کا تصور کرتے ہوئے روتے ہوئے بولی۔ وہ یوں تنہا بیٹھ کر اکثر روتی۔ اسے یقین تھا کہ محیب اب پہلے کی طرح اس شادی کو برقرار رکھنے کی کوشش نہیں کرے گا، کیونکہ اسے جو چاہیے تھا مل چکا ہے۔ اب تو حال یہ ہوگا کہ جھوٹے منہ بھی کہے تو وہ سچ میں کر گزرے۔ وہ ہٹ جائی، ڈھائے اس پر وہ قیامت جس سے وہ بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے، جس سے وہ خوف زدہ ہے۔ شاہ رو رہا ہے، اسے بھوک لگی ہوگی۔ شاہ کے رونے کی آواز کانوں کی سماعت سے ٹکراتے ہی تیزی سے اٹھ کر اندر کی جانب چل دی۔ کرائے کا مکان کیا تھا؟ ایک چھوٹا سا گھر تھا جس میں ایک کمرہ، ایک لاؤنج میں ہی اوپن کچن۔ کبھی دل گھبراتا تو یوں ہی آ کر دروازہ کھول کر سیڑھیوں پر بیٹھ جاتی اور تب تک بیٹھی رہتی جب تک اس کے ننھے شہزادے کے رونے کی آواز کانوں کی سماعت سے نہ ٹکراتی۔ وہ اپنے دوست کی شادی میں آیا ہوا تھا، وہاں گانے چل رہے تھے۔ دلہن دولہا کی خوبصورت انٹری کے سبب ہال کی لائٹس آف کر دی گئی تھیں۔ اس پورے اندھیرے میں ایک سفید لائٹ اس کپل کو ہائی لائٹ کر رہی تھی۔ اچانک چلنے والے ایک گانے نے اس کی توجہ اپنی جانب خود مبذول کی۔ درد جدائی میرے دل وچ بھر دیا، تیکھی تیکھی نظروں نے جادو کیسا کر دیا۔ یہ جملے کانوں کی سماعت سے کیا ٹکرائے، لگا اس کا حسین تیکھی نظروں سے تکتا ہوا سراپا آنکھوں کے سامنے آ گیا ہو۔ تھوڑا تھوڑا ہنس کر قہر کیسا ڈھا دیا۔ محیب کو لگا وہ گانا نہیں، دل کی ترجمانی ہو۔ اس کا وہ سیکسی ڈانس آنکھوں کے آگے فلم کی طرح چل رہا تھا۔ اس کی اداؤں نے دیوانہ مجھے کر دیا۔ دل گیا لے گیا صنم، تجھے دیکھا سانسیں مجھے آتی اب کم۔ آنکھیں سرخ ہونے لگیں، دماغ کی رگیں مانو پھٹ رہی ہوں۔ کتنا ڈھونڈا اسے۔ دکھ سب سے بڑا یہ تھا کہ ظالمہ شرمندگی اور پچھتاوے کی آگ میں جلنے کے لیے چھوڑ گئی تھی۔ جھوٹ نہیں تھا، ہر لمحہ موت محسوس ہوتی اسے، جیسے مر رہا ہو، مگر دم تھا کہ اٹک گیا تھا اس حسین دلربا میں۔ کہاں جا رہے ہو؟ پیچھے سے اس کے دوست نے آواز دی، مگر وہ اپنے غم میں سرشار جوس واپس ٹیبل پر پٹک کر باہر کی جانب چل دیا۔ وہ ہسپتال سے تھکی ہاری گھر پہنچی تو انہیں لیٹر موصول ہوا۔ یا میرے خدا، ہمارا ویزا ختم ہونے والا ہے۔ میری بچی پہلے ہی کم پریشان رہتی ہے، اسے دیکھ کر مزید ہو جائے گی۔ ایک کام کرتی ہوں، ڈاکٹر صاحب سے بات کرتی ہوں۔ پچھلی بار بھی انہوں نے ہی مدد کی تھی اس معاملے میں، ورنہ اس ظالم عدیل نے تو ہمیں دربدر کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ محترمہ عروسہ نجمہ کو بتائے بغیر ہی وہ لیٹر لے کر ڈاکٹر حسن سے مدد لینے ان کے گھر چل دی۔